तारीख आपके साथ, सच के साथ और मेरे साथ हैं हस्बे मामूल सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज हमारा प्रोग्राम तो उसी तरह हस्बे मामूल वही पाकिस्तान ममलकत ख़ुदादाद की सियासी सूरत हाल पे होगा। वहाँ पे कई दफ़ा बुनचाल आते हैं और बुनचाल का आफ्टर शॉक आता रहता है। कभी कभी बुनचाल चले जाते हैं लेकिन उसके असरात तो वापस रहते हैं। जिस तरह सुनामी आया था 2012 में शुरू हुआ था और 2018 में उसने मुमलकत ख़ुदादाद के ईवानों के अंदर दाखिल हो गया। अब उनकी सारी नीचे से फर्श वगैरह गीले करके तो अब वापस सोनियों में हमेशा वापस जाता है ना, जब लहरें आती हैं ना रात को समुद्र की बाहर की तरफ फिर वापस जाती हैं। तो इस तरह कहते हैं कि रात को समुद्र में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वो फेंक तो देता है बाहर बॉडी को भी, लेकिन उसी तरह समुद्र में वापस लहरें जा रही है सुनामी की। हम चलेंगे शौकत साहब के पास क्योंकि आजकल हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद होता है और फिर ज्यादा बातें नहीं हो सकती, तो शौकत साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब मुमलकत ख़ुदादाद के लिए नागुज़ेर हो चुके हैं। अब जिन्होंने उनको पहले कोशिश की थी कि इनको मतलब सियासी या सियासत से निकाल दें, जैसे उससे पहले भी उनके साथ हुआ कि मुशर्रफ साहब ने उनको 10 साल के लिए भेज दिया बाहर, तो लोग उन्होंने समझा शायद अब लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो जब वापस आए तो मजीद पहले से ज्यादा ताकत के साथ आ गए। उसके बाद उनको 2018 में 16 में इलेक्शन अपनी जुडिशरी के जरिए उनको भेज दिया गया और इतने इल्जाम लगे, अगर वो सारे अरब गिन लिए जाएं, वो जितने अरब उन पे करप्शन है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर शख्स जो है 22 करोड़ को कुछ ना हो तो लाख लाख रुपया तो मिल जाता है। मेरा ख्याल है लाख 1.5 लाख तो मिल ही जाता होगा, लेकिन वो कोई भी साबित नहीं हो सका। अब वो जिन्होंने उनको भेजा था ना, उनके जहन में ये ख्याल आया कि अब तो अगला मसला जो हमारी तनहाओं का मसला बन जाएगा और कोई 2-4 महीने में। तो जो सिलसिले उनके साथ शुरू किए थे आपने कि अमिताभ बच्चन की इंडियन फिल्म थी सिलसिला, सिलसिले, उसमें एक तरफ उसकी बीवी होती है जिया बच्चन, तो मोहब्बत की होती है रेखा के साथ। उसका गाना बड़ा मशहूर था, ये सिलसिले हुए फिर हम दोनों पता नहीं क्या हो गया, ऐसे वैसी बातें थी। तो अब वो सिलसिले जो है ना, उनका नतीजा आ रहा है सामने। तो नतीजा ये सामने आ रहा है कि जो पैगामात तो हो रहे थे, पैगामात जा रहे थे, पैगामात मतलब शार्ट होते होते अब इस पे आ गए कि अयाज सादिक साहब ने एक प्रोग्राम में कह दिया कि जनवरी में मैं जा रहा हूं और जनवरी में नवाज शरीफ साहब को लेके भी आऊंगा। तो कहीं ये वो सोच पाया तकमील तक पहुंचने वाली है? देखिए, बात यह है कि बात सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, बल्कि थोड़ा सा मार्ग को कंगालना पड़ता है। जी, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ये कुछ तो तवत्तर के साथ होता रहा है और जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी देने वाले ये समझ गए थे कि हमने भुट्टो को न सिर्फ उसको दफन किया है बल्कि उस सोच को भी और उसकी पार्टी को भी दफन कर दिया है। लेकिन भुट्टो साहब ने जो पार्टी बनाई, आप ये देखिए कि तमाम तर खामियों के बावजूद भी आज भी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के मुतबादल उस तरह की लिबरल सोच, प्रोग्रेसिव सोच, डेमोक्रेटिक सोच की हामल कोई पार्टी मौजूद नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान भर के तरक्की पसंदों को जब वोट का वक्त आता है वो सोच में पड़ जाते हैं कि किसको दें। पीपल्स पार्टी को छोड़ के अगर किसी को दें तो किसको दें। नवाज शरीफ साहब ने भी तारीख के इस सफर में काफी नशेब व फराज देखे हैं, जरावतियां जेलें भी काटी हैं। अब ये तो उस वक्त है नैब के जरिए या नैब सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहाद से जो मुकदमे बनाए गए और उनमें जिस तरह की फिगर्स आती रही है, अगर आपको याद पड़ता हो तो एक है पीपल्स पार्टी के एक होते थे कराची के आसिम, डॉक्टर आसिम। जी, वो जो
ان کے وہ ہیلتھ وغیرہ کے کوئی ان کا وہ تھا، جی جی مشیر تھے، ہیلتھ کے مشیر تھے، صدارتی مشیر تھے وزیر صدر صاحب کے، اور کافی کراچی میں وہ اسٹیبلشڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا. جی جی. تو یہ نون لیگ کے دور میں بیسیکلی یعنی یہ جو ایک اتحاد تھا نا، جو جس کو اتحاد وہ جو ڈیموکریٹک الائنس کا جو 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 کانٹریکٹ سائن کیا تھا، میثاق جمہوریت، جمہوریت جو لندن میں ہوا تھا، تو اس میثاق جمہوریت میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جو پارٹی جس جگہ بھی اکثریت میں ہوگی سنگل، سب سے پہلے اسی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی. دوسرا نقطہ جو ہے اس میں یہ بھی تھا کہ اب یہ ہے کہ یہ پارٹیاں ایک دوسرے کو ڈیریل نہیں کریں گی، ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوئی ایفرٹس نہیں کریں گی، بلکہ جمہوریت کے راستے کا راستہ ہی اختیار کیا جائے گا. تو عاصم صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے دور میں ان پہ نیب نے مقدمات بنائے، اور آئی تھنک کہ 64 ارب جی جی جو ہے وہ کرپشن ان کے ذمہ لگائی گئی، اور کافی لمبے عرصے تک وہ نیب کی قید تنہائی میں رہے، اور شاید ان پہ تشدد بھی ہوا، کیونکہ جس وقت ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو ان کی حالت بڑی خراب تھی، صحت خراب تھی، اور وہ کھڑے ہو کے چلنے کے قابل بھی نہیں تھے. لیکن آج اس 64 کروڑ کے بارے میں، ان مقدمات کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ مقدمات کدھر گئے، وہ 64 کروڑ روپیہ کدھر گئے. آخر میں 12 کروڑ کا ریفرنس دائر ہوا تھا ان پہ. تو آخری وقت میں یہ حکومت نے جو ہے وہ 12 کروڑ کا ایک ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا، جو آج تک اس کی ضمانت ہو گئی تھی، ان کی ضمانت ہو گئی تھی، لیکن اس کی پروسیڈنگز کہیں نہیں چلی. آپ کو پتا ہے ان کے والد صاحب ڈاکٹر ضیاء بہت بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، ان کے والد صاحب، یہ بقائی ہاسپٹل کے وہ ان کا نام. جی جی. اب یہ اسی طرح جیسے آج کل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی یہ کوئی کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں FIA نے کچھ لوگوں کے نام بھی انہوں نے دائر کیے ہیں. تو بدقسمتی پاکستان کی، میں اس کو پاکستان کی ہی بدقسمتی کہوں گا. جی جی. یہاں جب انتقام کسی پارٹی سے یا کسی فرد سے لیا جاتا ہے تو اس کے ذمہ کافی سارے الزامات ریاست لگاتی ہے، اور کرپشن کے حوالے سے بھی بڑی بڑی ایسی فگرز دی جاتی ہیں جو عام طور پر قرینہ قیاس نہیں ہوتی. اور آج تک ریاست کی جانب سے لگائے گئے کوئی الزام بھی کورٹ آف لا میں ثابت بھی نہیں ہوئی. لیکن کیونکہ جب آپ الزام لگاتے ہیں، اور نیب کے قوانین آپ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جس میں آدمی 3 مہینے تک تو اس کو کوئی داد رسی مل ہی نہیں سکتی، ضمانت کے لیے کم از کم 1 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی عمران خان صاحب نے بھی اس کو انہرنٹ کیا ہے. کوئی پارٹی بھی بیسیکلی اس طرح کی انتقامی کارروائیوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو یا اداروں کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے ہر سیاسی پارٹی ایک مجبور بے بس لگتی ہے. اب نواز شریف صاحب کی ضرورت، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی پرویز مشرف جو ہے وہ بضد تھے، جب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ساتھ ایک NRO پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، تو اس میں نواز شریف صاحب ڈیلیٹ تھے. لیکن بعد ازاں جب وہ فارمولا جو ہے وہ NRO ہو گیا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے رخت سفر پاکستان کی جرف مان لیا اور اپنی جلاوطنی ختم کرنے کا اعلان کیا، تو مشرف صاحب بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں، کیونکہ ان کے قدم رکھنے سے ان کے قدم اکھڑنے کا انہیں خطرہ سبب بنے، خطرہ لاحق تھا.
تو اس لیے وہ پہلے تو کافی لہت و لال سے اور ڈیلیٹ ایکٹیسیز اور مختلف چیزیں، پھر لوگوں کو جان کی تھریٹ، تو الٹیمیٹلی انتخاب کی اس سیاست میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑے دانشور وزیر اعظم یا لیڈر سے محروم ہو گئے۔ ظاہر ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے علم، اپنے تجربے اور دنیا کے بارے میں جو ان کی سوچ تھی، اس کا متبادل جو ہے وہ کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی متبادل تھا تو وہ نواز شریف صاحب تھے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ اقتدار کے ان تحریک رہوں اور ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی، وہ بھی اسی وجہ اقتدار سے ان کے کو ایوانوں اچھا میں تھا۔ جو کنسپریسیز شخصیات کے خلاف، پارٹیوں کے خلاف ہے، چلتی رہتی ہیں، تو بالآخر ان میں ان سازشوں کی وہ نظر ہو گئی، اور پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ایک روشن خیال مقتدر رہنما سے محروم ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اسسینیٹ کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ نواز شریف صاحب کی زندگی کو بھی کئی طرح کے خطرات لاحق تھے، ان پہ بھی اس وقت حملہ ہوا تھا، اسی دن بھی حملہ ہوا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک وقت تو ہوتا ہے نا کہ پاکستان لیڈروں کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے لیے لیڈروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی بھی کوئی صورتحال ایسی ہے کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ جس کو کہتے ہیں، ان کو نواز شریف صاحب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان جن بحرانوں سے گزر رہا ہے اور ان بحرانوں کا جو ان کو لاجیکل اینڈ لگتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آزمائش میں انہیں کو ڈالا جائے، کیونکہ باقیوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ عمران خان صاحب نے چاہے وہ عمران خان نے تو کہا کہ ابھی صبر کرو، میں کچھ اور سال دو۔ بات یہ ہوتی ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز یا جو لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہتے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ دراصل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ان بحرانوں سے نبردازمہ ہونے کے لیے ان کی صلاحیت کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک طرح کے ہاتھ کھڑے کر دیے، کیونکہ جب بھی وہ کوئی میٹنگ بلاتے ہیں یعنی اسمبلی کی، تو اس میں بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اپنے ہی ایم این ایز کو لانے کے لیے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرنے کترا جائے تو پھر ان کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں نو کانفیڈنس۔ یہ صورتحال ہم نے بجٹ کے وقت بھی دیکھی، یہ صورتحال ہم نے جو آرڈیننس انہوں نے ان کو جاری کیے تھے، صدارتی آرڈیننس، ان کو لیگلائز کرنے کے لیے بھی پہلے 3 دفعہ میٹنگیں ہوئیں اور وہ اجلاس ناکام ہوئے، لیکن بعد ازاں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہ تعداد مہیا کی جس کی وجہ سے اپنے وہ آرڈیننس جو ہے وہ یہ اسمبلی کے فلور پہ پاس کروا سکے۔ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ بجٹ، منی بجٹ زیر غور ہے، اب زیر التوا ہو گیا فی الحال، اور زیر التوا ہو گیا۔ اس میں اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ناصحین ہیں وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ہیں یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو بندے مہیا بھی کر دیتی ہے تو جو کوئی چھوٹی موٹی بھی کسر بچی ہوئی ہے تو یہ منی بجٹ ہے پاس ہونے کے بعد، تو آپ جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو لہٰذا اس منی بجٹ کو پاس کروانے کے بارے میں وہ شش و پنج کا شکار ہے کہ کیا کیا جائے۔ ایک طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ میں پاس کروا کے کچھ پیسے مل جائیں تو ان پیسوں کو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کر کے کچھ نہ کچھ یعنی اگلے بلدیاتی الیکشن جو ہے ان کے لیے اپنے آپ کو نبردازما کر سکوں، اپنی پارٹی کو اس پوزیشن میں لے آ سکوں، جو کہ اب ظاہر ہے کہ پارٹی نے تو سیدھے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ پیسے دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ نہیں تو ہمیں آپ کے ٹکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
पैसे तो उधर करोड़ों थे उनके पास, वो नहीं काम हो सका। देखें वो करोड़ों पैसे तो थे, लेकिन अवाम जो है ना वो बहुत दफा जब उनका मूड है किसी हाँ पार्टी, वही ना, तो आप तो सो दैट अब खबरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ है काफी हद तक जो है वो हमांगी हो चुकी है। एक ही बात पे अभी तक जो आप कह सकते हैं कि फड्डा है। एक तनाव या अभी मामला फाइनल नहीं हो रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने जिस तरह हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की हैं और जुडिशरी को इस्तेमाल किए हैं, हम आपसे कोई इलेक्शन में मदद नहीं चाहते, पॉलिटिक्स में आपकी मदाखलत नहीं चाहते, लेकिन जिन जिन इदारों से आपने हमें गैर कानूनी जबर के जरिए सजाएं दिलवाई हैं, उन सजाओं के फैसले रिवर्स होने चाहिए। और काफी हद तक लोग जो है वो इस हवाले से पुरुमीद हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट्स में जिस तरह की आजकल प्रोसीडिंग्स चल रही है जी, और जिस तरह लीक्स हो रही हैं, कोई रिमार्क्स जो है कोर्ट के। आइडियो लीक्स हो रही है, कुछ वादा माफ गवाह बन रहे हैं, तो ये एक उथल पुथल जो है वो नजर आ रही है। और कुछ बार एसोसिएशनों ने भी इस पे कि ये जो तायात नाअहली है ये तो कानून जो है सुप्रीम बार एसोसिएशन ने कर दिया ना, वो दरखास्त दायर कर दी है। ये आम तौर पर लोग होपफुल हैं कि नवाज शरीफ साहब की वो जो तायात नाअहली है वो भी खत्म हो जाएगी, और जिन जिन केसों से वैसे तो खैर अगर जमानत के मौके पे जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उनकी जमानत पे, तो आपको पता है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और दीगर लोग बड़े सिखवा हुए थे कि हाँ बिल्कुल। इतना डिटेल से हाँ एक्चुअली वो फैसला बेसिकली उसने वो जो फैसला तो जमानत पे था, जी जी। लेकिन उसका जो ऑपरेशन सजाएं देने का जो उन्होंने ऑपरेशन किया लीगल टर्म में, तो उसी से ये लगता है कि वो केसेस जो है वो ऐसे ही झूठे बनाए गए थे, उनकी कोई हकीकत नहीं थी। वो तो और परसों ही नैब ने कहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और इधर जो अब मरियम नवाज मरियम। शरीफा की जो है वो चल रहा है हाई कोर्ट में केस, हम्म। तो उस हवाले से भी काफी हद तक मुस्लिम लीग नून के भी और जो लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ तो कोई केस था ही नहीं, ये तो कभी हम्म। किसी सरकारी ओहदे पे रहे ही नहीं है, हैं। हम्म। और अगर बाप से कोई चीज उन्होंने इनहेरिट की है तो उसमें इनका क्या कसूर है। तो इसलिए लोग पुरुमीद हैं कि वो भी बरी हो जाएंगी, और शायद आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये तो पार्टी का डिसीजन होगा कि पार्टी उनको इलेक्शन लड़ाती है या उनको सिर्फ कैंपेन में उनकी सलाहियतों को बुरा कार नहीं, लाती। इलेक्शन तो पहले भी लड़ी थी, उसमें जीती थी वो। कौन से इनको नहीं नहीं सॉरी, वो इनकी वालदा जीती थी, ठीक है। वाला जीते थे। हम्म। तो इसलिए ये है कि काफी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो इस वक्त क्या सराइयों के गिर्द घूम रही है, और कंस्पिरेसी थीरीज जो हैं वो आए रोज, और चैनल्स में लोग अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए कई एक बुलंदबांग दावे करते हैं, लेकिन हकीकत हाल जो है वो ये है कि अब नवाज शरीफ साहब ने एक फैसला कर लिया है जिसमें एक तो वो वापस जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और दूसरा यह है कि मुस्लिम लीग के हल्के जिस तरह मुतर्रक हो रहे हैं, और वो लीडर जो इन 3 सालों के अंदर जो है वो लामबंदी किए हुए थे, अपनी हम्म। अपनी जबानबंदी उन्होंने की हुई थी, वो भी अब न सिर्फ बोलना शुरू हो गए हैं बल्कि ये कहना शुरू हो गए हैं कि जो नवाज शरीफ का रास्ता है वही हमारा रास्ता है, और वोट को इज्जत दो का जो उनका बयानिया है दरअसल हम्म। यही पाकिस्तान के बहरानों का मुकाबला कर सकता है, वरना नहीं तो कोई सिविलियन हुकूमत भी आवाम के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर सकती। और दूसरी जानब जो है वो मुस्लिम लीग नून ने भी कहते हैं कि एक शेडो कैबिनेट बना ली है जिसमें कुछ साल के जो इस तरह के प्रोग्राम बनाएं कि अगर हमारी हुकूमत आती है
تو وہ کس طرح کے جو ہے وہ اس ان بحرانوں پہ قابو پائے گی، معاشی کیا اصلاحات کرے گی اور کیسے اس صورتحال کو نپٹے گی. تو یہ تو صورتحال ہے، لیکن کوئی شخص ہے، کئی لوگ بڑے یقین کے ساتھ دعوے کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اگر 74 سالوں کی تاریخ دیکھیں تو اس 74 سالوں کی تاریخ میں جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کچھ ان کے گٹھ جوڑ بھی ہوتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے، یا جو زیادہ ابھار آ جاتے ہیں تو ان ابھاروں کو قابو پانے کے لیے کس طرح ایک عبوری مدت کے لیے ایک سویلین فیس دیا جائے. چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں آج بھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ دل و جان سے اب جمہوریت کے راستے کو ہی پاکستان کا مقدر سمجھتی ہیں. وہ اس کو ایک کمپلشنز کے طور پر تو قبول کرتی ہیں، لیکن اس کو بطور ایک بیانیہ، بطور ایک بلیف کے وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ اس میں ان کے اپنے طبقاتی مفادات، چونکہ طبقاتی سوسائٹیز میں دیکھیں، یورپ میں جو جمہوریت کا پودا اتنا سٹرانگ ہے، تو اس کے لیے یورپ نے بہت لمبا سفر کیا ہے، اس میں انہوں نے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں. پاکستان جیسا ملک جہاں کبھی جمہوریت کا پودا جو ہے وہ تنا بن ہی نہیں سکا، وہ گملوں میں ہی اگتے ہیں اور گملوں میں ہی بعض مر جاتے ہیں. تو ایسے ملک کے اندر جس یقین کے ساتھ بعض لوگ جو ہے وہ پریڈکشنز کر رہے ہیں یا بیانیاں ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے، کیونکہ ماضی جو ہے، ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی تعبیر ہوتی ہے. اور عوام کا موڈ تو سب کو پتہ ہے کہ عوام اس صورتحال سے تو خوش کبھی بھی نہیں ہو سکتے، مطمئن نہیں ہو سکتے. ان پہ جو مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ ان کے سروں پہ ٹھونس دیا گیا ہے، اور بے روزگاری اور دیگر جو معاشی مسائل ہیں، بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ جو صحت، کیا وہ اس کو صحت کارڈ کہتے ہیں، جی صحت کارڈ، جی. تو وہ بڑے مقتدر صحافی ہیں، سلیم صافی صاحب، جو جی 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 ذاتی تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. جی 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 انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جب وہ جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. میں کہا یہ وہی پیسے ہیں جو صحت کے نام پر اسپتالوں کو دیے جاتے تھے، گورنمنٹ ہاسپٹلز کو، وہ پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں کارڈ ہولڈرز کو، اور جس کی وجہ سے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کی حالت دگرگوں ہے. جو بیڈ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ اسی طرح ہے، اس کو مرمت کرانے کے لیے اسپتال کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یعنی خیبر پختونخوا کو تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود وٹنس کیا ہے اور میں نے کئی دفعہ رپورٹس کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بعض مسلطوں کے تحت یا حکومتی دباؤ کے تحت اس طرح کی رپورٹس جو ہے وہ نہیں سامنے لے آتا، جس سے کہ کوآرڈینیٹڈ افورٹس ہو سکتے ہیں. سندھ والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پنجاب والے سمجھتے ہیں کہ باقی پاکستان تو ٹھیک ہے، شاید ہمیں مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے، بلوچستان والوں کا اپنا ایک الگ بیانیہ ہے. تو یہ چونکہ جی جب لوگوں تک درست جو ہے وہ ہاں جی 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 یہ جو کارڈ میں نا، کارڈ بنانے میں یہ حکومت بڑی خود کفیل بنی ہے. وہ مجھے کسی نے بتایا تھا ایک سینیٹر ہے، ان کی فیکٹری ہے، وہ یہاں پہ پرنٹ کرتے ہیں. اچھا، تو وہ کوئی 200 روپیہ ان کو فی کارڈ ملتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے تھا احساس بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم تھی ایک بے نظیر صاحبہ کے دور میں، وہ تو ویلفیئر فنڈ سے جاتا تھا نا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو قائم رکھا تھا. دیکھیے اس کے بعد جب یہ آئے تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے اس کا نام رکھ دیا، احساس پروگرام رکھا تھا، اس کے بعد اب اس کا نام رکھ دیا کفایت پروگرام. لیکن نام بدلنے سے
ہاں تو کسی کے اپنے بگز کو سیٹسفیکشن یا کمیونٹی کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. پیسے بیسیکلی وہی ڈیوائڈ ہو. یہ آئیڈیا تو پیپلز پارٹی کا ہی تھا, اور یہ سوشلائزیشن کا ایک پروگرام تھا کہ وہ لوگ جن کی کوئی انکم نہیں ہے, جی جی گورنمنٹ کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ اظہار 3,000 روپے ملتا تھا, 3,000 یہ ایک طرح کی اظہار یکجہتی تھی اسٹیٹ کی جانب, یعنی ایک گورنمنٹ جو سویلین گورنمنٹ ہوتی تھی تو وہ بالکل جن لوگوں کی کوئی آمدنی نہیں ہوتی تھی تو ان کو وہ کچھ نہ کچھ وہ کنٹریبیوٹ کرتی تھی. اور اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ کہ اس پروگرام کو بعض انٹرنیشنل ڈونرز بھی سپورٹ کرتے تھے, جی لیکن جی موجودہ حکومت نے اس کو اتنا انفیکٹو بنایا کہ شاید اب ان پروگراموں کو ڈونرز حضرات جو انٹرنیشنل ڈونرز تھے وہ نہیں سپورٹ کرتے. یہی وجہ ہے کہ وہ سارے پروگرام جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ان کو انفیکٹو بنا دیا. کل ایک دوست ہیں وہ کالمسٹ بھی ہیں اور اپنے پروگرام بھی کرتے ہیں, یوٹیوب پروگرام, تو وہ چونکہ عمران خان صاحب کے بہت فین تھے اور میرے بڑے پرانے دوست بھی ہیں, جی گھریلو تعلقات بھی ہیں, تو میری ان سے اس وقت بھی بحثیں جاری تھی. تو کل پرسوں بھی میری جب بات ہوئی فون پہ جی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب عمران خان جیسا آدمی بھی ناکام ہو گیا, چونکہ یہ اب ان کی یعنی وہ اعتراف جرم اب اس طرح کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جو بہت پرجوش حامی لوگ تھے, اور خاص کر کے عمران خان صاحب کی نوبلٹی اور ان کی شرافت اور ان کی آنیسٹی اور ان کی شفافیت پہ جو لوگ یقین رکھتے تھے اور جینوئنلی وہ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا, تو اب وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عمران خان از ٹوٹلی فیل. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہی غلط تھا. کرپشن جو ہے وہ اس کو تقریروں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو سسٹم کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے یا اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بعض سسٹموں کا حصہ ہوتی ہیں, جیسے کمیونسٹ نظام میں کمیون جو ہے وہ اس نظام کا ایک بیسک یونٹ ہے, اور اگر اس بیسک یونٹ کو آپ ختم کر دیں تو کمیونزم کے کوئی معنی نہیں رہیں گی. جی اسی طریقے سے کیپٹلزم کے بھی کیپٹلزم بیس کرتا ہے پروفٹ کے نظام کو, نفع کے نظام کو, پروفٹ نہیں یہ نفع کے نظام کو. اور اس میں جو کسر زائد جس کو کہتے ہیں نا کہ زائد وہ سرمایہ جو لوگوں نے اجتماعی محنت سے کمایا وہ بجائے لوگوں میں تقسیم ہونے کے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتا ہے. تو یہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کے امبیڈ میں ایک کرپشن موجود ہے کسر زائد کی شکل میں. اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو پھر کیپٹلزم تو نہیں رہے گا, کوئی اور سسٹم ہوگا. اب اور سسٹم بھی آپ ڈیفائن نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کا ویژن جو ہے وہ نظاموں کے بارے میں بہت ہی کنفیوز ہے. جو شخص ہے کبھی تو کمال اتا ترک کی تعریفیں کرتا ہے, نو ڈاؤٹ کمال اتا ترک نے تاریخ کے اندر اپنا بہترین کام کیا, نئے ترکی کی تعمیر کی. جی جی یہ آپ کی آواز پھر بند ہو گئی ہے. جی جی اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے. جی 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 ہلو کیا بات ہے جی, ہیلو اب آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی اچھا. ظاہر ہے انٹرنیٹ کے ایشوز تو آپ کو پتہ ہے نا کہ موجود ہی ہے ہی. جی اور یہ چیزیں جو ہے وہ ایک سسٹم میں موجود ہیں, اور جی
اور دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی یہ سسٹم رائج ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، جہاں کچھ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت، وہ اپنی محنت فروخت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو چھوٹی موٹی تنخواہیں ملتی ہیں۔ جی کچھ لوگ ہیں جو ان محنتوں کے نتیجے میں جو مارکیٹ کے اندر پرافٹ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کسرے زائد، جو زیادہ پیسہ کمایا گیا، جی 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 اس کا پرافٹ اس کے ان شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہو جاتا ہے جنہوں نے جتنے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو شوق صاحب ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ بھی بڑا نزدیک لگ رہا ہے۔ ہاں، پروگرام نزدیک لگ رہا ہے اور بیچ میں انٹرنیٹ بھی گڑبڑ کر رہا ہے۔ جی تو آپ اس کو آج کے موضوع کو آپ سمیٹیں تھوڑا سا۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے کوئی کلیئر ویژن دینے کے بجائے ایک کنفیوژن اور ایک کیاس پیدا کیا ہے۔ اور ایک بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ملٹی یعنی کثیر القومیتی ریاست ہے، کثیر المذہبی ریاست ہے۔ مذہبی میں نیومیریکلی تو مسلمان میجورٹی میں ہیں، لیکن کثیر القومیتی ریاست ہے، اور یہاں ایک قومی سوال جو ہے وہ بہت بڑا سوال ہے سوسائٹی کا۔ انٹل اینڈ انلیس کوئی پارٹی اس قومی سوال کو ایڈریس نہیں کرتی، پاکستان میں امن کی جو خواہش ہے وہ قائم نہیں ہو پائے گی، اور جو ترقی کی جن لوگوں کی خواہش ہے وہ ترقی بھی اس طرح نہیں ہو سکے گی جس طرح دنیا کی دیگر قوموں نے ترقی کی ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ پھر کبھی بحث کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنے پروگرام کو اکتفا کرتے ہیں اور آخر میں ایک بات، 2 لفظ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہم مسجد بنانا اور اس میں چراغاں کر کے جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے حقوق غصب کر کے دوزخ کا سامان بن رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کل پھر ملیں گے سردار شوکت کشمیری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔